बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। तोशाखाना केस दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म वो भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने भी फैसला किया है कि ऐसी की तैसी मैं ट्रायल का सामना करूंगा और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाऊंगा। लिहाजा इस सिलसिले में एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा, इब्तदा करते हैं कि मौजूदा हुक्मरान इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है हुक्मरानों का, और वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि जिसका अरकान पार्लियामान को पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बिल लेके आ रहे हैं जो अरकान पार्लियामान को एंड एट 11th आवर बताया जाता है कि जनाब ये बिल आ गया, इस पर ठप्पा लगा दें, और वो ठप्पा लगा रहे हैं क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन है और पार्टी का हुक्म है और एक ही लाठी से भेड़ बकरियों की तरह अरकान पार्लियामान को हका जा रहा है और पार्लियामान की बेतौकीरी की जा रही है। और ऐसी कानून साजी जिसका पता हो कि जनाब चंद दिन बाकी हैं इस इक़्तिदार के खात्मे के, चंद दिन, और उससे पहले ऐसी कानून साजी की जाए और 20 कवानीन पास करवाए जाएं, तो वो नेक नियत नहीं, वो बदनीयती कहलाता है। और ये इस पे क्वेश्चन उठेगा और इंतहाई हसास नौयत की कानून साजी भी की जा रही है, बगैर पढ़े, बगैर लिखे, बगैर सोचे, बगैर समझे ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल उसकी बातें, लेकिन आज दिन का आगाज जो हुआ वो पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का जीना दो भर किया गया और उनकी ज़िंदगी एक बार फिर वबाले जान बना दी गई। आलमी मंडी में पेट्रोलियम प्राइसेस एक लेवल पे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि IMF के साथ मुआहिदा किया हुआ है और कड़ी शराइत हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद इस तरीके से नहीं हो रहा और उससे रूगर्दानी ये की जा रही है कि अरबों रुपया, अरबों बल्कि खरबों रुपया कहना चाहिए, वो तरक्याती फंड्स के नाम पे सियासी रिश्वत के तौर पे टिकट होल्डर्स को तकसीम किया जा रहा है, टिकट होल्डर्स के हलकों में दिया जा रहा है, और वो अरबों रुपया है। वो 20 अरब रुपये नहीं है, 40 अरब रुपये नहीं, 100 अरब से भी ज्यादा, अब तक कोई 150-200 अरब रुपया तकसीम किया जा चुका है और मुसलसल तकसीम किया जा रहा है, ये बजट मंजूर होने के बाद से लेके अब तक। और जबकि ये होना नहीं चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ब्राइब है, सियासी रिश्वत है, वो देनी है, इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन का खर्चा भी निकालना है और अपने अरकान को अकोमोडेट भी करना है, वो सारे काम किए जा रहे हैं। और इस हमाम में सब के सब नंगे हैं और जो भी ब्लैकमेल करता है, जो भी धमकी देता है, जो भी तहदी, उसको फौरी फंड रिलीज कर दिया जाता है। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए क्या किया गया, पाकिस्तान के आम आदमी तनख्वाहदार तबके के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि धमाका खेज मवाद उन पे फेंका गया है, और वो है पेट्रोल 20 रुपये फी लीटर और डीजल 20 रुपये फी लीटर सुबह सुबह इजाफा कर दिया गया है। ये सिचुएशन है इस वक्त की, और ये पहली जो गम खबरी है वो दी गई है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को, और उनकी ज़िंदगी पहले ही दो भर है, महंगाई पहले ही 40% तक पहुंची हुई है और अब इससे मज़ीद महंगाई का एक नया तूफान आएगा। और ये सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान, और इसको कहा जा रहा है ये मुल्की मफाद में किया जा रहा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ तोशाखाना दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ ट्रायल कोर्ट, इनका इम्कान ये था, खदशा ये था, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब आज ट्रायल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने उस बयान में बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं। पहले जरा ये सुन लें कि बयान क्या रिकॉर्ड करवाया है। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है वो उन्होंने कहा कि मैंने 2018-19 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए, नफी कर दी उन्होंने। 19-20 में 3 तहफ़ का पूछना दुरुस्त नहीं क्योंकि मेरे पास तहफ़ मौजूद ही नहीं थे। ये वो जो सवालात का सवालनामा दिया गया उसके जवाब दे रहे हैं कि दोबारा आपको बताता हूँ कि उसकी नफ़ी कर रहे हैं क्योंकि सवालों में जो इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि 2018-19 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन जमा नहीं करवाए, 2019-20 में 3 तहफ़ का पूछना दुरुस्त नहीं क्योंकि मेरे पास तहफ़ मौजूद ही नहीं थे। शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 2019-20 में तीनों तहफ़ मेरे पास थे या नहीं, और मैंने 2019-20 में गलत असासाजात इलेक्शन जमा नहीं करवाए। मैंने 21-20 में 2020-21 में अपने ज़ाहिर असासाजात में कीमती तहफ़ का जिक्र किया जिसके लिए 11 मिलियन रुपए अदा किए। मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कीमती तहफ़ का जिक्र इलेक्शन कमीशन में दायर असासाजात में किया। तोशाखाना तहफ़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए थे जिनका जिक्र मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने जमा करवाए गए असासाजात में किया। 2020-21 में जमा करवाए गए चालान तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन और इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाए। और सोचना अजीब है कि इलेक्शन कमीशन ने
5 تحائف پر کیسے اخذ کر لیا کہ میں نے چلان جمع نہیں کروائے؟ میں نے الیکشن کمیشن میں 2020-21 کے ٹیکس ریٹرن بھی ظاہر کیے۔ 2020-21 میں ٹیکس ریٹرن اور اثاثہ جات میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ میرا اکاؤنٹ 40 سال سے کام کر رہا ہے اور اس سے اثاثہ جات کروانے کے حوالے سے معلوم ہے۔ یعنی یہ عمران خان صاحب اپنا بذات خود ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ 2020-21 میں اثاثہ جات کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں غلط بیان ریکارڈ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں دائر 2020-21 کا ایک بھی میرا بیان جھوٹا نہیں ہے جس کا الزام شکایت کنندہ نے مجھ پر لگایا ہے۔ میں نے تحائف، ایک یہ بڑی بات کی ہے خان صاحب نے، انکشاف ہے بلکہ، میں نے تحائف ذاتی طور پر نہیں بیچے اور ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے۔ عدالت انہیں بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بریگیڈیئر چیمہ صاحب کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے، کیونکہ یہ ملٹری سیکٹری تھے۔ الیکشن کمیشن نے 2019-20 کے حوالے سے کبھی تحائف کے خریداروں کے نام نہیں پوچھے۔ الیکشن کمیشن نے آج تک کسی سے توشہ خانہ کے خریداروں کے نام بھی نہیں پوچھے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ صرف مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھا، زرداری صاحب سے نہیں پوچھا، نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھا، گیلانی صاحب سے نہیں پوچھا، مریم صاحبہ نے پوچھا، اور جتنے بھی بیوروکریٹس لے گئے، پولیٹیشین لے گئے، ملٹری آفیشلز لے گئے، کسی سے نہیں پوچھا، صرف مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ فوجداری کارروائی میں شکایت کنندہ کو ثابت کرنا ہے کہ تحائف میرے پاس تھے جو میں نے ظاہر نہیں کیے۔ تحائف پاس ہونے کے باوجود ظاہر نہ کرنے کے الزام پر شکایت کنندہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بلایا گیا تو ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے کہا جی کہ عدالت جو ہے آپ کو سوال نامہ پڑھ کر سنا رہی ہے، جواب دینا یا نہ دینا آپ کی مرضی ہے۔ تو چیئرمین عمران خان نے کہا کہ میں اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا، آپ شروع کریں۔ میں پروسیکیوشن کے شواہد نہیں میں نے پروسیکیوشن کے شواہد نہیں سنے اور نہ ہی میری موجودگی میں بیان ریکارڈ کیا گیا، یعنی کہ میری عدم موجودگی میں ساری کارروائی چلائی گئی ہے۔ فرد جرم بھی میرے یا میرے کونسل کی موجودگی میں عائد نہیں کی گئی۔ اس پہ یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو فرد جرم عائد کی جاتی ہے وہ ملزم کی موجودگی میں کی جاتی ہے، اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس پہ پھر دستخط لیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم بھی میری موجودگی میں یا میری کونسل یعنی کہ میرے وکلا کی موجودگی میں بھی عائد نہیں کی گئی۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ میں نے اس کیس میں کوئی پلیڈر بھی مقرر نہیں کیا۔ اب ملزم جو ہے وہ خود اپنا وکیل مقرر کرتا ہے، پلیڈر مقرر کرتا ہے کہ اس کیس کو پلیڈ کون کرے گا۔ تو یہ کام بھی عدالت نے، ٹرائل کورٹ کے جج نے خود ہی کیا خواجہ حارث صاحب کو کہ جی آپ پلیڈر ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، میں نے از خود میرا پلیڈر مقرر اور عدالت نے از خود میرا پلیڈر مقرر کر دیا جو کہ میرا رائٹ تھا۔ یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے۔ عدالت کی جانب سے پلیڈر مقرر نہیں کیا جا سکتا جب تک ملزم کی جانب سے درخواست نہ آئے۔ لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے درخواست کی، نہ میں نے خود مقرر کیا، نہ میں نے درخواست کی، عدالت نے خود یہ کارروائی از خود کارروائی کر دی۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے شکایت دائر کرنے کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر شکایت 120 دنوں کے بعد دائر کی گئی۔ میں نے 2017-18 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں قانون کے مطابق جمع کروائے تھے اور 18-19 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے اور 19-20 کے بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، 20-21 کے بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ لہٰذا یہ باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جو بدنیتی پر مبنی تھا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بھیجے گئے ریفرنس میں قانون کو غلط طریقہ کار سے سمجھا گیا تھا۔ مجھ پر ریفرنس میں 2017-18 اور 2018-19 کے اثاثہ جات کا ذکر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اگلے سال کے اثاثہ جات تک رسائی حاصل کی جو پی ڈی ایم کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اگلے سال کے بھی اثاثہ جات تک رسائی حاصل کی جو پی ڈی ایم کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ 2018-19 میں دائر جواب میں نے نہیں کہا کہ 58 ملین روپے نجی بینک میں جمع کروائے، اور یہ جو 58 ملین روپے کی داستان چل رہی ہے انہوں نے اس کی نفی کی ہے۔ قانون میں نہیں لکھا کہ تحائف کے نام جمع کروائے جائیں، لہٰذا میں نے نہیں جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن کے فارم بے میں تحائف کے نام لکھنے کا کالم موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کی بنیاد ہی نہیں ہے۔
کہ آپ تحائف کے نام نہیں لکھے آپ نے. تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے فارم میں جو سبمٹ کروایا جاتا ہے اس میں فارم اس میں خانہ ہی نہیں ہے, اس میں یہ پوچھا ہی نہیں جاتا, تو میں کیسے بتاؤں. مجھ سے تحائف کے حوالے سے دستاویزات بناتے وقت رابطہ نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہوں گا کہ تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو سوال نامے میں نہیں لکھا جا سکتا. تحائف کے حوالے سے دستاویزات مہیا کرنے والا بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں ہوا. تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو نہ تصدیق کیا گیا اور نہ اس کی شہادت لی گئی. کسی فرد کے تحائف کے حوالے سے دستاویزات کا بطور گواہ قرار نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج تحائف کے حوالے سے دستاویزات کا کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا. کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے کوئی گواہ شکایت کنندہ عدالت میں نہیں لایا گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دستاویزات 160 صفحات پر مشتمل ہیں لیکن شکایت کنندہ اس حوالے سے کوئی گواہ سامنے نہیں لایا. شکایت کنندہ نہ کوئی ایسا گواہ سامنے نہیں لایا جس کے سامنے تحائف کے حوالے سے دستاویزات تشکیل دیے گئے ہوں. تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو بطور ثبوت عدالت میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ عمران خان صاحب ہیں. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور دوسری جانب کل یعنی کہ 2 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی یہ مقدمہ, اس سارے ٹرائل کورٹ میں جتنے بھی لکوناز ہیں ان کے خلاف ایک درخواست ہے جی. 6 درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کے, 6 اعتراضات ہیں, اس پہ ہیئرنگ ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ہے. جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے بھی اس کیس کو فکس کر دیا ہے, ارلی ہیئرنگ کی درخواست قبول کر لی اور وہ بھی کل ہوگی اور وہ بھی وہی بینچ سنے گا جس کے پاس یہ کیس پہلے گیا تھا, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ. یہ 3 فل بینچ ہے 3 ممبرز کا, وہ سنے گا اور کل بھی اس پہ میدان لگے گا. اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ٹرائل کورٹ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ تقریباً 500-700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کیس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات. اور عمران خان صاحب آج اپیئر ہوئے, انہوں نے 3-4 انکشافات کر دیے ہیں. نمبر 1 جو تحائف, بہت سارے سوالات انہوں نے کہا کہ اس کا جواز ہی نہیں ہے اور بہت غلط سوال, اور الزامات کی بھی نفی کر دی کہ تمام الزامات, اس میں بہت زیادہ الزامات غلط ہیں. الیکشن کمیشن نے, سب اسپیکر قومی اسمبلی نے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے, یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے کیس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور کسی اور الیکشن کمیشن نے آج تک کسی سے توشہ خانہ کے بارے میں نہیں پوچھا, لیکن وہ صرف مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور جو تحائف ہیں وہ عمران خان صاحب نے کہا میں نے نہیں بیچے ذاتی طور پر, یہ تو میرے ملٹری سیکٹری کے ذمہ تھا, وہ انہوں نے بیچا ہے, لہٰذا ان کو بطور گواہ لایا جائے اور ان سے سنا جائے. اور دوسرا یہ کہ کیبنٹ ڈویژن سے کوئی گواہ نہیں آیا اور کسی قسم کا, صرف یہ الیکشن کمیشن ہی اپنے طور پہ یہ سارا کھیل رہا ہے. اور الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سربراہ ہیں جناب راجہ صاحب, اور انہوں نے جب یہ توشہ خانہ کا ججمنٹ لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا فٹ کیس میں بنا کے بھیج رہا ہوں اور اسی پہ ہم عمران خان صاحب کو رگڑا لگائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.